बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पहला आइनी बेंच बन गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इस बेंच को किसने बनाया है? इस बेंच को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन शामिल था उसका भी बताऊंगा। इस बेंच का सरबराह कौन बना है? इस बेंच में कुल कितने लोग शामिल हैं? इस बेंच में यानी जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल है ना, कौन कौन शामिल है और ये कितने रुकनी बेंच है? इस बेंच के हक में किसने वोट दिया है और इस बेंच के ख़िलाफ़ किसने वोट दिया है? और इसी तरीके से ये भी डिस्कस करना है कि अब बेंच तो बन गई है, अब इस बेंच बन जाने के बाद क्या होगा, इस पर तबसरा भी करते हैं, इस पर कुछ मालूमात भी शेयर करते हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं और धड़ाधड़ लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी ज़रूर पिलाइए, वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। आ जाइए जनाब। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग भी शुरू हो गई है। इससे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपने जो अमेरिका से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका ज़रा हमने इम्तिहान लेना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, ये पहला आइनी बेंच बन गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये बेंच क्यों बनना था? क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम हुई है। पहले तो ये बताया गया कि जनाब को आइनी अदालत अलग बनेगी, लेकिन जो कि वो मौलाना साहब नहीं मान रहे थे, बाकी कुछ लोग नहीं मान रहे थे, इस वजह से अदालत तो नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी बेंच ज़रूर बन गया है। ठीक हो गया। और 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना है। ये बेंच अभी अभी थोड़ी देर पहले बना है, क्योंकि इस बेंच को बनाना था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 26वीं आइनी तरमीम में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसकी भी तश्कील नौ कर दी गई थी, उसकी तादाद भी कुछ बढ़ा दी गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज पहला इजलास था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। पहले तो मैं बताऊं कि इस बेंच को बनाया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन शामिल था। नंबर 1, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो सरबराही कर रहे थे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे इसमें, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। फिर 5वें नंबर पे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे। फिर अटार्नी जनरल मंसूर अमान साहब थे। फिर जनाब उमर अयूब साहब MNA अपोजिशन लीडर भी हैं, वो भी थे इसमें। शेख आफ्ताब MNA हैं नून लीग के, ये भी थे। और रोशन खुर्शीद खातून सीट पर थीं। और इसी तरह से फ़ारूक H नायक, ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। शिबली फराज साहब, ये भी सेनेटर हैं और इनका भी PTI से ताल्लुक़, क्योंकि 2 MNAs और 2 सेनेटर्स, यानी एक करके एक MNA यहाँ कौमी असम्बली से हुकूमत का, एक अपोजिशन का सेनेट से भी इसी तरह से। तो फ़ारूक H नायक और शिबली फराज। और 12वां एक अख्तर हुसैन साहब, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल, गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो वो अख्तर हुसैन साहब, खैर वो पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदा। तो ये 12 लोग थे और इन 12 लोगों ने आइनी बेंच चुना। ठीक हो गया। अब आइनी बेंच का सरबराह कौन बना? आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान बने। ठीक है। इस आइनी बेंच, ये कितने रुकनी आइनी बेंच है? ये जनाब 7 रुकनी आइनी बेंच है। 7 मेंबर हैं इसमें आइनी बेंच में, 7 के 7 जजेस हैं। ये हैं कौन? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो ये आपको मालूम है ये सरबराह हो गए आइनी बेंच के। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं इसमें। जस्टिस मोहम्मद अली, जमाल खान मंदुखेल और अमीनुद्दीन खान दोनों बलूचिस्तान से हैं। इसी तरह से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और सैयद हसन अजहर रिजवी, ये जनाब सिंध से हैं। आयशा मलिक साहबा, ये पंजाब से हैं।
اور مسرت ہلالی، جسٹس مسرت ہلالی یہ خیبر پختونخوا سے ہیں، اور نعیم افغان صاحب، سوری میں وہ بھول گیا، نعیم اختر افغان اور جسٹس جمال خان مندخیل یہ وہ بلوچستان سے ہیں۔ باقی وہ آپ کو پتہ ہے کہ امین الدین خان، عائشہ ملک صاحبہ وغیرہ، امین الدین خان صاحب تو ویسے سربراہ ہو گئے، تو خیر وہ معاف کیجئے گا۔ اچھا، یہ 7 رکنی بینچ تھا، بینچ بنا ہے 7 رکنی۔ اب اس 7 رکنی بینچ کو کس کس نے، میں نے آپ کو تعداد تو بتا دی ہے کہ 12 رکن، لیکن اس 7 رکنی بینچ کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، ان 5 نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے، یعنی اس بینچ کی مخالفت میں۔ اور باقی جو 7 لوگ ہیں، 5 اور 7 12، باقی 7 میں نے نام گنوا دی ہیں، آپ چیک کر لیں، باقی سب نے حق میں ووٹ دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہے نا جدھر 7 جانے تھے وہی اکثریت، تو اب یہ بینچ بن گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے میں ہینڈل کروں، کسی طریقے سے میں اپیز کروں، کسی طرح سے میں یوتھیوں کی گالیوں سے بچوں، کسی طرح سے، مطلب آپ کو میں بتاؤں نا کہ پہلا یہاں فل کورٹ ایک اجلاس ہوا تھا جس میں منصور علی شاہ صاحب ابھی باہر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، وہ وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے اور بتایا گیا کہ جی منصور علی شاہ صاحب نے بڑے بڑے اچھے مشورے دیے ہیں کہ اس بیک لاگ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، جو 60,000 پینڈنگ کیسز ہیں تو 1 مہینے کے لیے یہ کیا جائے، اور پھر 3 مہینے کی یہ پلاننگ ہونی چاہیے، اور پھر 6 مہینے کی یہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ تو یہ منصور علی شاہ صاحب کو ایک عزت دی گئی، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ کے فرمولے پہ عمل کریں گے وغیرہ، لیکن وہ سکون نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی ریسرچر آئے ہوئے تھے پنجاب سے، اور وہ ریسرچر سپریم کورٹ میں آئے تھے، اور وہ ریسرچر منصور علی شاہ صاحب کی ٹیم کے حصہ تھے۔ ایک ریسرچر ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے، ایک ریسرچر کو سینئر سول جج غالباً ظفر اقبال صاحب تھے، 2 سول جج تھے، اور یہاں پر وہ منصور علی شاہ صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے۔ پھر وہ جب ان کی ڈیپوٹیشن کا ٹائم ختم ہو گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی ڈیپوٹیشن بڑھائی نہیں بلکہ ان کو واپس بھجوا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن جب جیسے ہی یحییٰ آفریدی صاحب آئے تو وہ ریسرچر دوبارہ سپریم کورٹ میں آ گئے۔ ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا ہوگا، ریکویسٹ کی ہوگی، کہا ہوگا چیف جسٹس صاحب سے کہ جی وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وہ انہوں نے میری بات نہیں مانی یا ان کو واپس بھجوا دیا، حالانکہ ڈیپوٹیشن ان کی پوری ہو چکی تھی، ان کو دوبارہ بلوا لیا گیا۔ تو یہاں تک تو بہت ساری معاملات میں عزت دی گئی، بہت سارے۔ اب یہاں پر منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے آج ووٹ بھی آئینی بینچ کے خلاف دے دیا، کیونکہ ان کو بھی شاید معلوم تھا کہ یار اگر 5 میں ان کے ساتھ ووٹ دے دوں، وہ 7 ہیں، آئینی بینچ ویسے بھی بن جانا ہے، اگر میں ووٹ نہ بھی دوں تو آئینی بینچ ویسے بھی بن جائے۔ یہ بڑی ایک مجبور سی سٹیٹ ہوتی ہے کسی بندے کی، اور وہ میں مجبوری سمجھ سکتا ہوں کہ ہر وہ کام جس سے کوئی کچھ نہیں بگڑے گا، تو یحییٰ آفریدی صاحب کی پالیسی اب تک یہی سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے یوتھیوں کا ساتھ دینا ہے، اور ہر وہ کام کہ جس سے کوئی معاملات بگڑنے کے چانسز ہوں گے تو انہوں نے یوتھیوں کو سوری کر دینا ہے۔ جیسے یہ خط لکھا گیا کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم، اس کے خلاف فل کورٹ بینچ اس کے متعلق دیا جائے تشکیل، اور فوری طور پہ اس کی سماعت ہو اسی ہفتے میں۔ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ پھر فل کورٹ بینچ بنا تو یہ آئینی ترمیم اڑ جائے گی اور ایک نیا پھڈا کھڑا ہوگا، وہ پھڈے میں نہیں پڑنا چاہ رہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آئینی بینچ گیا ہے بند، کیونکہ ابھی تک تو جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ یوتھیوں پر ایک بجلی بن کے گر رہی ہے، ہر خبر یوتھیوں پر ایک بجلی بن کے گر رہی ہے، ایک عذاب اور ایک عذاب بن کے گر رہی ہے، اور یوتھیوں کی چیخیں آسمان پہ جا رہی ہیں۔ ابھی تک تو 26ویں آئینی ترمیم، اس سے آنورڈ سروسز چیف کی ایکسٹینشن، یہ آئینی بینچ، اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانا، یہاں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، تو یہ بڑی
ایک ان کے لیے کوئی حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں، بلکہ ان پر بجلی بن کے گر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جناب اگر 2027 تک حافظ صاحب ہیں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پھر خیر سے نیازی صاحب 2027 تک جیل میں ہوں گے یا وہ ملٹری کورٹس میں ہوں گے، جدھر بھی ہوں گے اندر ہوں گے، لگ یہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ مالک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب جو مقدمات آئیں گے، چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار کو واضح ہدایات دے دی ہیں، سنا ہے، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایسا مقدمہ کہ جس میں کوئی قانون شامل ہو، کوئی قانونی شکیں شامل ہوں، کوئی قانونی وضاحت شامل ہو، کوئی قانون سے متعلق انٹرپریٹیشن ہو، کوئی آئین سے متعلق انٹرپریٹیشن، ایسا ہر مقدمہ تقریباً سیاسی مقدمہ ہوتا ہے، تو وہ رجسٹرار چپ کر کے ایک بینچ مارک بن گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ایک فارمولہ بن گیا ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی قانون آئین ملوث ہو، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ایک فارمولہ بن گیا ہے، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن اگر لگنی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو یعنی بیل کا مقدمہ ہے وہ رہے گا، ادھر ہی رہے گا، باقی مقدمات ادھر ہی رہیں گے، لیکن اگر کسی میں کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی قانونی وضاحت، کوئی انٹرپریٹیشن ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چلا جائے گا۔ اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی آپ نے ساخت دیکھی ہے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ 4-3 کی اکثریت، اور یہ سپلٹ مجھے ابھی سے نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کبھی 5-2 کی بھی ہو سکتا ہے کبھی 6-1 کی بھی ہو، لیکن 4-3 کی جو سپلٹ ہے یہ مجھے تقریباً نظر آ رہی ہے۔ تو ہر ایک ایسا آئینی قانونی مقدمہ اس آئینی بینچ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا، بس وہ آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ اب اگر وہ مقدمہ گیا ہے اور آئینی بینچ ہے ٹوٹل 7 رکنی، ضروری نہیں ہے کہ ہر مقدمے کو 7 رکنی آئینی بینچ سنے، نہیں، 1 رکنی بھی سن سکتا ہے، ڈویژن بینچ بھی آئینی بینچ کا سن سکتا ہے، 3 رکنی بھی سن سکتا ہے، 5 رکنی بھی سن سکتا ہے، اور پھر اس کی جو اپیل ہوگی، ظاہر ہے جب ڈویژن بینچ سنے گا تو اس کی اپیل تو آپ کو پتہ ہے یا 5 رکنی ہوگی یا 3 رکنی ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی، یا 5 رکنی نے سنا کوئی بڑا مقدمہ تو اس کی جو ریویو ہوگا یا اس کی جو اپیل ہوگی، اس میں اس طرح کی قانون سازی ہوئی تو وہ 7 رکنی کے سامنے ہوگی، پھر اس کے بعد وہ فائنل فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کہ اگر بیل ہوگی یا اس طرح کا کوئی چکر ہوگا تو وہ بھی تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو کمیٹی بنی ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت، ایک چیف جسٹس صاحب ہیں، ایک منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور منیب اختر صاحب ویسے ہی بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، اور پھر اس کے بعد جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے جسٹس امین الدین خان، وہ اس 3 رکنی کمیٹی کا بھی اب ممبر بن گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ایک چیف جسٹس، ایک جسٹس منصور علی شاہ، اور ایک آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب۔ میرا خیال ہے یہ آئینی بینچ، ابھی اس کی تفصیل آئے گی وہ دیکھ لیں گے، یہ آئینی بینچ تھوڑے ٹائم کے لیے بنا ہوگا، کیونکہ جسٹس امین الدین خان صاحب کا اب مجھے صحیح یاد تو نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، ٹائم ذرا ان کا ریٹائرمنٹ سے تھوڑا رہ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اب اگر اس کا بھی اسی طریقے سے لیجسلیشن ہے کہ کوئی 3 سال والا تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس کی بڑھ جائے، لیکن ابھی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا۔ اچھا خیر چلیں، اگر اس میں وہ پھر 3 سال کا ہوا تو وہ 3 سال کا رہے گا، لیکن اگر یہ سربراہ چینج ہوتا ہے تو پھر 6 مہینے بعد نیا آئینی کمیشن بنانا پڑے گا، یا سال بعد بنانا پڑے گا جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے۔ تو اب یہ اگر کوئی مقدمہ ایسا ہوگا، مثلا بیل کا ہو، مثلا کوئی اور ہو، کوئی ایسا مقدمہ ہو، تو وہ یہ کمیٹی طے کرے گی، یہی جو 3 رکنی کمیٹی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب، یہ 3 رکنی کمیٹی جدھر 2 ہو گئے، یہ طے کرے گی فلاں مقدمہ کس بینچ کو دینا چاہیے، کون سے ججز کو دینا چاہیے۔ اب 7 ججز تو ادھر نکل گئے، 34 ججز یہاں سپریم کورٹ میں پورے کرنے ہیں، کیونکہ تعداد 17 سے 34 ہو گئی ہے، 7 ادھر نکل گئے، باقی بچے 27۔ تو جب وہ ان 27 کو پورا کرنا ہے
تو اگر کبھی فل کورٹ بینچ بنا، اب مجھے نہیں پتا کہ اس فل کورٹ بینچ میں فل کورٹ میں اگر وہ یہ آئینی بینچ والے بھی ساتھ شامل کرتے ہیں یا آئینی بینچ کے بغیر اگر ساتھ شامل کیے گئے تو پھر 34 ہوں گے، اور اگر ساتھ شامل نہ کیے گئے تو پھر 27 ہوں گے۔ تو خیر اب یہ جو بیل کا بھی مقدمات ہیں یا باقی مقدمات بھی کہ کس کو بھیجنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آئینی بینچ کا سربراہ چیف جسٹس ہو، وہ بھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے آئینی بینچ کے سربراہ منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب ہوں، وہ دونوں بھی آؤٹ ہو گئے، ان کو بھی نہیں لیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان کا، اور دونوں کو ایک اور بندے کا بھی عزت مآب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہر اہم عہدے سے ان کو یہی مبینہ طور پہ پٹھے مشورے دے کے ان کو ہر اہم عہدے سے آؤٹ کیا ہے۔ تو اب جو تذبذب ہے، جو بے چینی ہے، جو خلش ہے، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اتنا پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آخر چیف جسٹس سے بھی آؤٹ، کمیٹی سے بھی آؤٹ، اور اسی طریقے سے وہ جناب پھر آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی سے منیب اختر صاحب دوسری دفعہ آؤٹ ہو گئے ہیں، چیف جسٹس سے منصور علی شاہ صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں، آئینی بینچ کی سربراہی سے دونوں آؤٹ ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے بہت کچھ ہو گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے عزت مآب دونوں ججز ہو سکتا ہے استعفے کے بارے میں سوچیں۔ اور جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا اپنے خاص طور پہ وہ ویورز محترم جو امریکہ سے بلانگ کرتے ہیں، یو ایس اے سے، امریکہ میں یہ شروع ہو چکی ہے ووٹنگ۔ آپ کامنٹس میں ضرور پاکستانی بھی بتا سکتے ہیں، ایسی بات کوئی پابندی نہیں لگی، جو پاکستان کے اندر ہیں لوگ وہ بھی بتا سکتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی بھی بتا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو امریکہ کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نام ساتھ لکھنا ضروری ہے اپنا۔ ہاں ایسا نہ کل پتلی گلی سے نکل جائیں جناب میں بتاؤں گا کتنے لوگوں نے کہا تھا کہ کون جیتے گا، کیا کملا ہیرس جیت رہی ہیں یا ٹرمپ صاحب جیت رہے ہیں، کون جیت رہا ہے، کیا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ اس پہ ایک ویڈیو بھی ہم کریں گے، بڑی دلچسپ تھی، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا کہ کون جیت رہا ہے۔ اب میں ذرا پتہ کرتا ہوں کہ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے، تکا کیا کہتا ہے یا انالیسس کیا کہتا ہے، تجربہ کیا کہتا ہے۔ ہم بھی تو آپ کے تجربے سے، آپ کے انالیسس سے فائدہ اٹھائیں نا۔ ویسے بہت سارے لوگ تکا بھی مار سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں خود بھی بتاؤں گا۔ اب جو لیٹسٹ سروے آئے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو شاید کملا ہیرس ہی کچھ آگے ہیں، لیکن پتہ کچھ نہیں کیا جا۔ یہ تو بہت ساری 7 کوئی سوئنگ سٹیٹس ہیں جن میں پینسلوانیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جتوانے والی سٹیٹ ہے، اور الیکٹرل کالج میں کون جیتتا ہے، کیونکہ پاپولر ووٹس میں تو غالباً جب ہلری ان کے مقابلے میں لڑی تھی تو پاپولر ووٹس ان کے کچھ زیادہ آ رہے تھے، ٹرمپ کو ساتھ آپ کو الیکٹرل کالج کے ووٹس وہ مل گئے زیادہ۔ تو اصل فیصلہ اور ڈیسائسو ووٹ تو وہ الیکٹرل کالج کے ووٹ ہوتے ہیں۔ کون جیت رہا ہے جناب، یہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ بتانا ہے، ون لائنر فلاں جیت رہا ہے۔ میں یہ اور یو ایس اے سے یا کدھر سے آپ نے نام بھی لکھنا ہے، کامنٹس میں لکھنا ہے، واٹس ایپ پہ نہیں، کامنٹس میں اسی ویڈیو کے کامنٹس میں لکھنا ہے، بتانا ہے جیت کون رہا ہے۔ امریکہ کا الیکشن ووٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔